6 7 7 9 माह जो हैं मुलजमान अदालतों में रहते हैं, केस ऐसा होता है कि उसमें नज़र आ रहा होता है कि अल्टीमेटली इक्विटल होना है, लेकिन उन केसेस में भी बेल इसलिए ग्रांट नहीं की जाती क्योंकि एक मैटर ऑफ पॉलिसी है जी, हमने 2500 ग्राम से ऊपर बेल नहीं देनी है। लेकिन जब सोर्स ऑफ इनकम ही डिपार्टमेंट्स ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने इनको बना लिया हुआ ड्रग पेडलर्स को, उनकी इन्वॉल्वमेंट है, जिन्होंने प्रोटेक्ट करना है वही इसमें इन्वॉल्व हैं। इस चीज़ से एक चीज़ बहुत हमारी हल ये हो सकती है कि अगर कंप्लेनेंट जो है वो चर्च का पहले वज़न करे, उसके बाद जब उसने सैंपल अलग किया और दीगर पार्सल जो है वो अलग किया है, उन दोनों का वज़न करे, फिर उनको पैक करने के बाद यानी कि सील करने के बाद उसका वज़न करे। जजिस के लिए या वकला साहिबान के लिए कोई फेवरेबल नहीं होता, जजिस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी है। ये नॉलेज में इस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के नॉलेज में है, लेकिन इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती, ना ये पॉलिसी चेंज करते। और अगर साबित हो गया है, अगर वो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ शुआइद हैं, तो क्यों नहीं उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो FIA को दी जाती। हाँ, अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आ जाते हैं ना कंप्लेनेंट पे, कि कंप्लेनेंट ने एग्जामिनेशन इन चीफ की, ठीक है, उस एग्जामिनेशन इन चीफ पे कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन ऑफ चीफ पे आप एग्जिबिट करवा दें वो इस्तगास वो फर्द मकबूज की रिकवरी मीमो, हाँ रिकवरी मीमो एग्जिबिट करवा दें। इसके अलावा कंप्लेंट वो भी एग्जिबिट उसकी स्टेटमेंट में होगी। उसके अलावा उसकी 161 की स्टेटमेंट उसे कन्फ्रंट करवा दें। वो ही है तो फिर ठीक है, अदरवाइज जो है वो कंप्लेंट पे ज़्यादातर इंसार करता है, उसको वो सेम ही होती है 161 की FIR की में जो दर्ज किया गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि सेट्स में आपने जो है ना, जो अगर आप डिफेंस साइड से हैं तो आप ये प्रेफर करते हैं कि आप सेट में करें। हाँ, मेरी राय इसमें मुख्तलिफ है कि जो पुलिस ऑफिशल्स हैं वो अगर आप सेट में बुलाते हैं ना, तो वो जितने भी पॉइंट्स हैं उनको वो दोनों अंडरस्टैंडिंग से सेम कर लेते हैं। दोनों अंडरस्टैंडिंग में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि हम इतने बजे निकले, इस गाड़ी पे गए, वापसी पे आए, इस लाइट में कार्रवाई की, इधर बैठ के की, तो मैं तो कभी भी प्रेफर नहीं करता कि ये सेट में आए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये है कि कुछ हमारे जो वकला भाई हैं वो कहते हैं कि नहीं सेट में आने चाहिए, फिर आप उनका चेक उन पर रखना लाजम है। चेक भी रखना लाजिम है। फॉर एग्जांपल मैं बड़ी दफ़ा इस तरह होता है कि मैं दूसरे बंदे को जज से कह के कहता हूँ कि इसे कि अदालत से बाहर चल जाए जब मैं उस पर जिरा कर रहा हूँ, ताकि वो या इवन जब उसकी क्रॉस चीफ भी हो रही है तो मैं कहता हूँ कि दूसरे बंदे को कहे कि उससे बाहर चल जाए। और बड़े सारे वकला हज़रात ने ना एक लाइन अडॉप्ट की हुई है कि सेट ये होता है, जबकि मैंने रियलाइज़ किया प्रैक्टिस के दौरान कि आप अपनी मर्ज़ी का, अपने मजाज के हिसाब से सेट बना सकते हो। कंप्लेनेंट का आप किसी एक विटनेस के साथ आईओ को भी कह सकते हैं कि मैं इसके साथ आईओ को करूँगा, आपने देखना आपने डिफेंस क्या लिया। हाँ, डिफेंस क्या, और आपका वो डिफेंस जो है वो डिस्क्लोज किस हद तक होता है, किस हद तक नहीं होता, और दूसरा इसका बेनिफिट जो प्रोसिक्यूशन ले सकती है या नहीं। अगर रूटीन में है तो फिर आप कह सकते हैं कि मैं तो कोई सिंगल विटनेस पे भी कर लूँगा, लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं आप उसके साथ दूसरा सेट, ये ऐसा फैक्ट्स हैं जो डिस्क्लोज होने के बाद मेरे केस को नुकसान होगा। नहीं, और फिर बड़े सारे केसेस ऐसे सेंसिटिव नेचर के होते हैं जिसमें लाइक अगर कोई फॉर एग्जांपल इन्होंने बड़ा डीलर कर लिया है और उसका कहीं हाथ वगैरह डलता है, तो उसमें सेट्स में बुलाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि पुलिस वाले फिर बाहर जा के ना, तो या फिर फॉर एग्जांपल जो प्रोसिक्यूटर है वो फाइल उसकी जिरा पढ़ के ना तो अगले बंदे को तैयार कर ले। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, लेकिन उसका प्रोसिक्यूटर का ये काम जो है वो नहीं बनता, लेकिन अनएथिकल है। लेकिन पिछली गवाह की जो है वो एविडेंस पढ़े और उसको बताएगा उसने ये कहा, ठीक है, लेकिन दिस हैपेंस इन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ द टाइम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जिरा के दौरान जो है फॉर एग्जांपल हम कंप्लेनेंट की जिरा कर रहे हैं, तो कंप्लेनेंट की जिरा के दौरान आप कौन से रेलिवेंट 2-3 सवाल हैं जो आपने अपनी नारकोटिक्स की प्रैक्टिस में ऑब्ज़र्व किए हैं कि ये वकला हज़रात कम पूछते हैं जबकि इनकी रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा? सबसे पहले आप जो है वो कंप्लेनर से देखें कि क्या उसकी हैंड राइटिंग जो है, क्या उसने खुद इस्तिगासा लिखा भी है कि नहीं, क्या वो मौके पे भी मौजूद था कि नहीं। सेकेंडली जो है आप उससे केस प्रॉपर्टी की बाबत तो इसलिए नहीं पूछ सकते कि उसकी ट्रांसमिशन जो है आईओ ने की होती है, लेकिन आप उससे मौके पे क्या उसने प्राइवेट विटनेस को कॉल का, क्या उसने मौके से कोई वीडियो ली, ये तमाम चीज़ें कंप्लेनेंट ने लेनी थी। थर्डली जो है आप उससे पूछ सकते हैं कि जो अक्यूज़ है उसके फीचर्स क्या थे, उसने कपड़े कैसे, कितने बजे पकड़ा, उससे टाइमिंग पूछ सकते हैं। अगर उसने कार्रवाई नहीं की हुई तो यकीनन वो आपको बेनिफिट देगा।
اس کے علاوہ اور جو ایک دو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اسے فرد مقبوضگی بھی کنفرنٹ کروا سکتے ہیں اگر استغاثے کی ہینڈ رائٹنگ اور فرد مقبوضگی کی ہینڈ رائٹنگ میں فرق ہے تو بالکل آبویسلی اس کا فائدہ اس پہ ججمنٹس ہیں کہ وہ ایک شخص نے بنانی تھی, اگر نہیں بنائی تو اس کا مطلب ہے یہ موقع پہ کارروائی نہیں ہوئی, اینٹی ڈیٹڈ کارروائی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا جو رف سائٹ پلان ہے اس کی ہینڈ رائٹنگ کمپلینٹ سے یا ریکوری میمو سے تو نہیں ملتی. اگر ملتی ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر انویسٹیگیشن آفیسر نہیں تھا یا کمپلیننٹ نہیں تھا. تو ان ڈاکومنٹس کی رائٹنگ دیکھنے کے بعد اس کے اندر دیکھیں کون سے اس نے کیا اس نے جو پروسیجر ہے جو اس نے موڈ اینڈ مینر آف پریپیئرنگ پارسل ہے وہ مینشن کیے ہیں. کیا اس نے اپنے جو ریکوری میمو ہے اس پہ اس کے دستخط, اس کا نام, اس کا جو ایڈریس ہے وہ درست ہے, گواہن کے جو نام ہے اس نے کتنے بجے سائن کروائے, کتنے گرام کے پارسل بنائے, یہ تمام چیزیں آپ کمپلینٹ سے. اور یہ سوالات جو آپ نے کمپلیننٹ کو کیے ہیں بیکاز کمپلیننٹ کے ساتھ وٹنسز بھی جو ریکوری وٹنس ہیں ان کو بھی یہی سوال آپ کنفرنٹ کروا سکتے ہیں, اور ان میں اگر کوئی تضاد آتا ہے تو وہ آپ جو ہے الٹیمیٹلی آپ کو بینیفٹ دے گا. بالکل اس میں ان دونوں کا موقع پہ اور موقع کی کارروائی کے مطابق اگر وہ کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, کنٹراڈکٹری مٹیریل کنٹراڈکشنز آتی ہیں ان کی ایویڈنس میں, تو وہ موقع کو اور پھر پلیس آف اکرنس کے بارے میں ان سے پوچھیں کہ پلیس آف اکرنس کی رائٹ لیفٹ یا کتنا فاصلہ تھا, کس سمت میں تھی, ادھر کون کون تھا, شاپس تھی, اگر شاپس نہیں تھی. اب آج کل جو کمپلینٹ سب سے زیادہ جو ایک چیز میں نے آبزرو کی ہے جو یہ کمپیوٹرائز پروسیڈنگ اور ای چلان ضمنی نکال رہے ہیں, ای ضمنی جو ہے اس پہ آپ ان سے تھارولی کراس ایگزامینیشن کریں کہ کدھر سے آپ نے بجلی لی, کدھر سے اس نے پرنٹ نکالے, پرنٹر کہاں سے لیا, کیا موقع پہ اس نے ڈرافٹ کیا, کیا اس کو پتہ بھی ہے سافٹ ویئر کا, اسے لیپ ٹاپ کی کون سی کمپنی تھی, یہ ایشوڈ بائی تھا, یہ رجسٹر نمبر 2 میں لیپ ٹاپ اندراج کیا ہے, جاتے ہوئے نہیں کیا, سافٹ ویئر کون سا تھا جس میں آپ نے ان پیج پہ ڈرافٹ کیا کسی اور اردو کے سافٹ ویئر پہ, یہ ساری چیزیں. یعنی کمپلینٹ سے آپ آئی او کی پروسیڈنگ پوچھیں, جو زیادہ تر جو کمپلیننٹ ہیں وہ بتانے سے قاصر رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کتنے بجے بیانات لکھے, کتنے بجے نقشہ بنایا. زیادہ تر کو تو بیچاروں کو لیپ ٹاپ یوز بھی نہیں کرنا آتا, ٹریننگ کا حصہ میرا نہیں ہے. لیکن کچھ یہ ہیں, کچھ انہوں نے میرے خیال سے ایک پروگرام لانچ کیا تھا انہیں ٹرین کرنے کے لیے, اور اس کے انہوں نے سرٹیفکیٹس بھی جاری کیے تھے. 3 ماہ کا ان کا میرا خیال ہے کوئی پروگرام ہوتا ہے, ان کو کمپیوٹر پروسیڈنگس کے بارے میں کمپیوٹر, لیکن وہ ابھی جیسے آرمی میں ہوتے ہیں نا پیرا ٹروپرز, صرف وہی لوگ جمپ کر سکتے ہیں پیرا ٹروپرز کا جن کو بیج لگا ہو, انہوں نے ٹریننگ لی ہوتی ہے. ویسے ہی میرے خیال سے یہاں بھی کوئی ایسا رول جو ہے پولیس رولز میں اب انٹروڈیوس کروانا چاہیے کہ ضمنیاں جو کمپیوٹرائزڈ ہیں وہ وہی آئی او لکھے جس نے پہلے وہ ٹریننگ حاصل کی ہوگی. اچھا, اب آ جاتے ہیں مین جو ہے آئی او کی جرا پہ. دیکھیے جو کراس ایگزامینیشن ہے نا آئی او پہ, وہ تمام کیس سے ریلیٹڈ ہے. اب جب وہ سب سے پہلے تو اس کو کارروائی کمپلینٹ اور ایف آئی آر کی طرح ملی, ادھر سے اس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اس نے موقع پہ جانا ہے, موقع پہ جا پہ کیس پراپرٹی لینے کے بعد اس نے ادھر انویسٹیگیشن کرنی ہے. ہمارے ادھر کانسیپٹ یہ ہے کہ آئی او موقع پہ جاتا نہیں ہے کبھی بھی. اس کے بارے میں آئی او جو ہے وہ چونکہ پولیس پارٹی کا اپنا ہوتا ہے, کمپلینٹ بھی اسی پولیس اسٹیشن کا, اگر ریکوری بھی وٹنس ہیں وہ بھی ہیں, تو وہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں کرتے. وہ جاتا ہے وہ بس ٹھیک ہے, اگر وہ موقع پہ جاتا بھی ہے, لیکن زیادہ تر کیسز میں آئی او کے نام پہ کارروائی ہو رہی ہوتی ہے. ایون کہ آپ دیکھیں جو چلان ہے اس کا روڈ جو ہے وہ کمپلیننٹ کے نام پہ کٹا ہوتا ہے, وہ جمع کروا رہا ہوتا ہے. اور اس پہ بہت ساری ججمنٹس آئیں کہ جو کمپلیننٹ بعد میں کیس پراپرٹی جمع کرواتا ہے, تو سپیریئر کورٹس نے آبزرو کیا کہ اس کی کیا کیپیسٹی ہے کہ جب اس نے کیس پراپرٹی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے حوالے کر دی تو وہ پھر واپس سے وہ کیسے جمع کروا سکتا ہے. یہ بھی ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے, یہ بھی چین کو بریک کرتا ہے. اور اس کے بعد آئی او نے موقع پہ جب انویسٹیگیشن کی, پھر اس نے اکیوز اور کیس پراپرٹی جو ہے پولیس اسٹیشن ٹرانسفر کی, شفٹ کی. پھر ادھر سے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس چین کو متعلقہ مال خانے جانے تک انٹیکٹ رکھے. یہ سب سے اہم ذمہ داری ہے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر پہ. اور خود جمع کروائے, اگر خود نہیں کرا رہا, بعض کیسز میں آپ دیکھتے ہیں کہ محرر کرواتا ہے. تو آپ اس میں لکھو نا کہ یہ وجہ جس کی وجہ سے محرر کروا رہا ہے. اگر محرر کسٹوڈین ہے, کروا بھی رہا ہے, تو آپ پھر اس کو ریلیونٹ ڈیٹ پہ, ریلیونٹ ٹائم پہ انکوائر کرو, اس کی اسٹیٹمنٹ لکھو, اور پھر جب وہ متعلقہ مالحانے میں جمع کروا کے آئے, بالفرض وہ جات کے کروا دیتا ہے جس دن, اس دن آپ ہائی کورٹ ہیں, تو آپ اس میں اپنے کیوں نہیں کیس میں لکھتے ہیں اپنی انویسٹیگیشن میں کہ اس وجہ سے نہیں میں کروا سکا. ادھر 99% کیسز میں آئی او کے علاوہ جو ڈیوٹی آفیسر روٹین میں لے کے جا رہا ہے وہ جوڈیشل کرواتا ہے,
اس کا اندراج ہوا ہوتا ہے رجسٹر نمبر 2 میں. تو آئی او آگے ادھر اپنے چیف میں کہہ دیتا ہے کہ میں نے اس کو جوڈیشل کروایا ہے, اور اپنے ان متعلقہ سوالوں کا جواب بھی دے رہا ہوتا ہے. جب وہ ریکارڈ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو ڈیوٹی آفیسر نے کروایا ہے, جو متعلقہ روٹین میں ایسا ہی لے کے جا رہا ہے, یا کمپلینٹ لے کے جا رہے ہیں, یا کوئی اور ہے. تو اس کی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں لکھتے آپ کہ اس نے کیس اس بابت میں اس کو کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کرتے کہ تم نے جب پیش کیا کیا کیس پراپرٹی جمع کروائی, اس کو پارٹ آف فائل بنائیں. جب آپ نہیں بناتے تو پھر ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے. جب آپ ساری پروسیڈنگ کو وہ اسٹیریو ٹائپ سا لے کے چل رہے ہیں, تو پھر وہ جو آگے جج صاحبان ہیں یا وکلا صاحبان ہیں وہ ان چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں کہ یہ فارمل ہے. ساری پروسیڈنگ پولیس اسٹیشن میں یہ جسٹ ایک کیس نمبر ہے, ایفیشنسی شو کرنے کے لیے ہائی اپس کے آگے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اس میں نا ایک اور چیز بڑی مزیدار ہے کہ آئی او کا کام ہے نا, آئی او کا کام ہے چیز کی تہہ تک پہنچنا ہے, انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرنا, وہ ایویڈنس کو ڈگ آؤٹ کرے. ہاں, ڈگ آؤٹ کرے. اب کمپلیننٹ اس چیز سے ایک چیز بہت ہماری حل یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کمپلیننٹ جو ہے وہ چرچ کا پہلے وزن کرے, اس کے بعد جب اس نے سیمپل الگ کیا اور دیگر پارسل جو ہے وہ الگ کیا ہے, ان دونوں کا وزن کرے, پھر ان کو پیک کرنے کے بعد یعنی کہ سیل کرنے کے بعد اس کا وزن کرے. بالکل, یہ بھی ہونا چاہیے نا. لیکن کیونکہ وہ جو پی ایف ایس رپورٹ آتی ہے وہ پہلے نیٹ ویٹ کرتی ہے, پھر گراس ویٹ کرتی ہے. گراس ویٹ کا بھی ذکر ہونا چاہیے کہ بعد میں جب میں نے پارسل بنا لیا اتنا وزن تھا, اس سے کپڑے کا سیل کا وزن جو ہے وہ سامنے, اور جو پارسل بنانا ہے جب آئی او جائے گا, آئی او کے پاس پھر یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ اس کا وزن کر کے چیک کرے کہ اس کا گراس ویٹ اتنا ہی ہے جتنا کمپلیننٹ نے بتایا ہے. بالکل. اس پہ پی ایف ایس رپورٹ جو آتی ہے اس پہ ایک کالم ہوتا ہے گراس ویٹ کا, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بیفور اوپننگ دس پارسل دس ویٹ اتنا, اور سیکنڈلی اس کی ساری ڈسکرپشن کھولنے کے بعد کی بھی لکھی ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جو موقع پہ پارسل بناتا ہے جب کمپلیننٹ, تو وہ اس کے اوپر شیٹ کور چڑھاتا ہے اس کو سکیور کرنے کے لیے, کیونکہ کپڑے میں بنانے کی وجہ سے وہ بکھر نہ جائے بعض دفعہ. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ نہیں لکھتا کہ میں نے اس پہ شاپ پر یہ شیٹ چڑھائی یا اس کلر کا شاپر چڑھایا, اور جو اس کے اوپر کیس پراپرٹی کے شاپر تھا اس کا بھی کلیئرلی مینشن کرے کہ یہ میں نے بقیہ مال مقدمہ میں رکھ کے اس کا الگ سے پارسل بنایا. اگر وٹک رقم برآمد ہوئی ہے اس کا بھی پارسل بنائے. اگر وہ نوٹ لکھ رہا ہے تو پھر کلیئرلی لکھے کہ میں نے اس کو ڈبل لاک میں جمع کروائے. ڈبل لاک میں جمع نہیں کرواتے, یہ 500 سے اوپر ہے تو آپ نے ڈبل لاک میں جمع کروانا ہے. اس کا پروسیجر بھی فالو کرے, اے ڈی ایل آر کو جا کے اپلیکیشن دے, اس سے پرمیشن لے, پھر جا کے ڈپازٹ کروائے, اس کا روڈ سرٹیفکیٹ اور متعلقہ ڈبل لاک کے جو محرر ہے اس کا بھی بیان لکھے, اس کو بھی وٹنس بنائے اپنے چلان میں, اس کو بھی پیش کرے تاکہ جو پروسیکیوشن کا کیس ہے وہ اسٹرانگ ہو. لیکن ادھر صرف فارمل سی کارروائی ہو جاتی ہے, اس کا بینیفٹ جب ملتا ہے پھر کہتے ہیں کہ جو اتنے زیادہ پرسنٹیج کیوں ہیں ایکویٹل کی. تو یہ ان کے لکوناز ہیں, انویسٹیگیشن کے لکوناز ہیں. ادروائز ججز کے لیے یا وکلا صاحبان کے لیے کوئی فیوریبل نہیں ہوتا, ججز کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہوتا, کیونکہ یہ کرائم آف اگینسٹ دی سوسائٹی ہے. اچھا, اس میں یہ تو ہمارا ہو گیا سارا ٹرائل. اس کے بعد جو ہے آپ پروسیکیوشن جو ہے اپنی ایویڈنس کلوز کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد فائنل آرگیومنٹس ہوتے ہیں, فائنل آرگیومنٹس کے بعد ایک 342 کا آپ کو چانس ملتا ہے. دیکھیں اس میں جو سپیریئر کورٹس ہیں وہ بہت زیادہ رلائی کرتی ہیں اور بہت زیادہ دیکھتی ہیں ان چیزوں کو, جبکہ نیچے والی عدالتوں میں فالو اپ نہیں ہو رہا ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے 342 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی اس میں بھی چین پروف کریں کہ ادھر موقع پہ کس سے برآمد ہوئی, موقع سے آئی او کے حوالے کس نے کی, آئی او لے کے کیا پولیس اسٹیشن آیا, پولیس اسٹیشن آنے کے بعد اس نے محرر کے حوالے کی, پھر اگر وہ لے کے گیا لیبارٹری میں جمع کروانے وہ والا اس سے سوال پوچھیں. یہ تمام چین بھی اکیوز سے 342 میں پوچھنا لازم ہے. اگر آپ ادھر بھی چین بریک کرتے ہیں تو اس کے خلاف نہیں پڑھی جائے گی, اور مانا یہی جائے گا کہ اس کی جو چین آف سیف کسٹڈی ہے وہ جب پوچھی نہیں گئی تو وہ جو اندر ہے بھی ہے وہ نہیں اس کے خلاف پڑھی جا سکتی, تو پھر بھی بریک ہو جاتی ہے. اچھا, یہ سارا ہو گیا. پھر آ گئی اس کی جو ہے وہ ججمنٹ آ گئی, ورڈکٹ ہے کورٹ کا وہ آ گیا. ورڈکٹ کے حوالے سے یہ جو ریسنٹ امینڈمنٹ آئی ہے 2025 میں, اس میں جو ہے وہ انہوں نے یہ امینڈمنٹ کیا ہے یہ مجھے ایک سرسری سا بتا دیں کہ کیا امینڈمنٹ ہے. یہ پہلے فیڈرل لا تھا, اب انہوں نے پنجاب نے پروونشل لیول پہ نارکوٹکس کے خلاف جو قانون سازی کی ہے اس میں کچھ چیزیں بہت بہتر کی ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا ہے اس کی ڈیفینیشنس کو. سیکنڈلی انہوں نے پنجاب لیول پہ اینٹی نارکوٹکس فورس بنانے کا جو اس لاء میں منظوری دی ہے
وہ ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں دیکھیں یہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اور بجائے کہ یہ لا پاس ہونے کے بعد یہ کنٹرول ہونے کے مزید زیادہ بڑھ رہا ہے. تو پروونشل لیول پہ چونکہ انہوں نے ایک علیحدہ سے فورس بنانے کا اعلان کیا ہے، اور اس کو آگے سے پھر اس کی اسٹیبلشمنٹ میں ڈائریکٹر اور پورا ایک ادارہ بنانے لگے ہیں. تو میرے خیال سے یہ اچھی چیز ہے. دوسرا یہ کہ اس میں جو اس امینڈمنٹ سے پہلے بیل میٹرز میں، دوسرے میٹرز میں سنگل بینچ ہائی کورٹ میں بیل سنتا تھا، اب وہ ڈی بی سن رہی ہے. اور اس لا کے آنے کے بعد امید ہے کہ مزید یہ جو ڈرگ پیڈلرز ہیں یا جو ڈیلرز ہیں ٹریفکنگ کرتے ہیں نارکوٹکس کی، ان کے خلاف مزید شکنجہ جو ہے وہ ٹائٹ کریں گے. اس سے پہلے ہماری پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی پوڈ کاسٹ میں، آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اپیل جو ہے وہ اب ڈبل بینچ جو ہے ہائی کورٹ میں سنتا ہے. پہلے بھی ڈبل اپیل جو تھا وہ ڈبل بینچ تھا، صرف بیل کی حد تک. بیل جو ہے اس کی ڈبل بینچ سنتا ہے اب امینڈمنٹ کے بعد. یہ میرے خیال سے اچھا ہوا ہے. پہلے ہائی کورٹ میں بہت سارے کچھ ججز تھے جو تھوڑا سا اس میں لینیٹ ویو لیتے تھے، تو وکلا صاحبان یا جو اس فیلڈ میں یا کہہ لیں کہ بہت زیادہ ان تھے، وہ اس ججز کے پاس لگوانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنی، مینیج کرنا چیزوں کو، کہ وہ جج اگر ہماری بیل لے گا تو وہ 1800 2000 تک بھی لے لے گا. لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب ڈی بی سنتی ہے، اور اب انہوں نے جو وہ لمٹ تھی کہ اس لمٹ تک ہائی کورٹ میں بیل لے لی جائے گی، وہ اب بہت کم کر دی ہے. 1200 1250 سے زیادہ نہیں لے رہے. اچھا، ویسے مجھے اس چیز پہ بھی اعتراض ہے کہ آپ نے ایک پالیسی بنا لی ہے، فار ایگزامپل کہ سیشنز جو ہے وہ اس لمٹ تک بیل لے لے گی، ہائی کورٹ جو ہے وہ اس لمٹ تک بیل لے لے گی. اٹ شوڈ ناٹ بی اے میٹر آف پالیسی، اٹ شوڈ بی اے میٹر کہ کیا فردر مطلب کہ ڈیفینس جو ہے ایک خاص سٹیج کے اندر اتنا بڑا لکونہ کیس میں آ گیا کہ بندے کی بیل، کیونکہ اب ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ 6 7 7 9 ماہ جو ہیں ملزمان عدالتوں میں رہتے ہیں، اور کیس ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی ایکویٹل ہونا ہے، لیکن ان کیسز میں بھی بیل اس لیے گرانٹ نہیں کی جاتی کیونکہ ایک میٹر آف پالیسی ہے، جی ہم نے 2500 گرام سے اوپر بیل نہیں دینی یا 2000 گرام سے اوپر نہیں دینی. جو اسٹیچوٹری گراؤنڈ پہ بیلز ہے اس پہ ہمیں 9C پہ نارکوٹکس لا پہ ابھی تک کوئی بھی ججمنٹ نہیں ملتی. آپ دیکھیں اس پہ کبھی بھی کوئی رپورٹڈ ججمنٹ جو میں جو یہ کہ اگر 12 ماہ سے اوپر ہو گیا ہے، 1 سال سے اوپر ہو گیا، 2 سال سے اوپر ہو گیا ہے، تو پھر بیل ایز اے رائٹ یا ایز اے میٹر دیں. پھر بھی آج دن تک بھی کوئی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے. اور دوسری بات یہ جو آپ پالیسی کی کر رہے ہیں، اس میں اسپیسیفکلی اس لا میں مینشن ہے کہ نان بیلیبل ہے، اور جو بیل ہے وہ جب نان بیلیبل کہہ دیا اور انہوں نے کہا کہ نو بیل شیل بی گرانٹیڈ. اب یہ جو کچھ لمٹ تک بیل لیتے ہیں، یہ وہ اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی فائل میں لیتے ہیں کہ پروہبٹری کلاز میں فال کر رہا ہے تو نہیں لیں گے، اگر وہ نہیں کر رہا تو پھر لے لیں گے. وہ 9 سال سے 10 سال سے اوپر چلا جائے تو وہ نہیں لیتے. بارڈر لائن میں تھوڑا سا فائدہ 1100 1200 تک ہائی کورٹ دے رہی ہے کہ چلیں یہ بارڈر لائن ہے، کچھ شاپر کا وزن ہے، کوئی وزن ٹھیک نہیں ہے، دوسری بھی چیزیں ہیں، ایلیمنٹس ہیں، تو ادروائز وہ بیل گرانٹ کرنے کے حق میں نہیں. لیکن ایون اف اٹ از اے نان بیلیبل اوفینس نا، نان بیلیبل اوفینس کا مطلب یہی ہے نا کہ بیل شوڈ ناٹ بی گرانٹیڈ ایز اے میٹر آف رائٹ. آپ کا رائٹ نہیں ہے، لیکن اگر تو لکونہ اتنا بڑا آ گیا کہ آپ کو اوورسی کر رہا ہوا تو آپ کو بیل گرانٹ کر دی جائے گی. میرا یہ کہنا ہے کہ جج کا اپنے دماغ میں یہ بٹھا لینا کہ جو مرضی کیس میں ہوا وہ میں نے 2200 گرام سے اوپر بیل نہیں دینی، وہ غلط ہے. جو سپیریئر کورٹس کی اس پہ اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس میں بھی بیل ہم لینیٹ ویو سے لینا شروع کر دیں تو یہ کرائم ڈبل ٹرپل ریشو سے بڑھے گا. لیکن یہ تو پھر اس کو اسٹرکٹ کرنے کے لیے، چونکہ اس کے بارے میں یہ کیسز کی تعداد ابھی دیکھیں وہ نہیں لے رہے. اچھا، اسٹرکٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے نا کہ پھر آپ اپنی پروسیکیوشن کو بہتر کریں، آپ اپنے آئی اوز کو ٹرین کریں کہ وہ کیس ایسا بنائیں کہ جو کیس جو ہے وہ ایزیلی ڈسٹرکٹیبل نہ ہو. جیسے آپ نے بتایا کہ ہر سٹیج پہ اسٹیٹمنٹ ایک اسٹیپ وائز پروسیجر کو آئی او فالو کرے، ہر چیز کو ریکارڈ کرے، ٹائم میٹرز، سیف کسٹڈی میٹرز، چین میٹر، ہر چیز میٹر. دیکھیں اس میں جو ابھی ریسنٹلی امینڈمنٹ آئی ہے یا جو پنجاب میں لا ہے اس کے مطابق تو انہوں نے کہا ہے کہ اب نارکوٹکس کے اسپیشل پروسیکیوٹر ہوا کریں گے. اس سے پہلے آپ ویری گڈ. جی، اس سے پہلے جو جرنل کیسز کے پروسیکیوٹر عدالتوں میں وہی نارکوٹکس کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہی دوسرے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ پنجاب میں جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں ان میں 1 اور مور دین 1 اسپیشل نارکوٹکس کورٹس بنائیں گے.
اور مجھے امید ہے کہ یہ جو لا ہے جو جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس سے آنے سے مزید بہتری آئے گی. انہوں نے کہا اسپیشل کورس کے بعد اسپیشل پروسیکیوٹر ہوں گے, اسپیشل فورس ہوگی. پروونشل لیول پہ اس پہ کام کیا جائے گا, پروونشل گورنمنٹ انٹرسٹ لے گی, ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ اسپیشل کورس بنے گی اور ان کے اسپیشل پروسیکیوٹرز ہوں گے. پہلے صرف جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے جو فیڈرل لیول پہ ہے اس کے 2-3 ڈسٹرکٹ پہ ایک کورٹ ہے اور وہ بہت لمیٹیڈ ہے, یعنی کہ 3 ڈسٹرکٹ پہ ایک پولیس اسٹیشن ہے. اگر ڈسٹرکٹ پہ تحصیل لیول پہ 2-3 پولیس اسٹیشن بنا کے اس پہ اسی طرح جیسے پنجاب پولیس اپنا کام کر رہی ہے, نارکوٹکس کی اسپیشل فورس بنتی ہے, اسپیشل پروسیکیوٹر آتے ہیں, اسپیشل کورٹس اور اسپیشل ججز بیٹھتے ہیں, تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری کی امید ہے. اس میں میری جو ایک سجیشن ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے وہ یہ ہے کہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس بنائیں. اس کی ریشو بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہی انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. انہوں نے اس کو سورس آف انکم ٹول بنا لیا ہوا ہے. انہوں نے اس کو کم کرنے کی بجائے ابھی ریسنٹلی جو اچھا کام ہوا ہے کہ پنجاب میں بلکہ سیالکوٹ کے اندر ڈی پی او نے تقریباً 30+ کانسٹیبل افسران کو ڈسمس کیا ہے کہ ان کے تعلق تھے, کانٹیکٹ تھے ڈرگ پیڈلر سے, ڈرگ سیلر سے. تو اگر یہ پنجاب پولیس میں چھپی ہوئی کالی بھیڑوں کو نکالیں گے, وہ اس کا بینیفٹ نہ لیں, منتھلی نہ لیں, ہفتے کے پیسے نہ لیں, وہ سیل کرنے میں پروٹیکشن نہ دیں, ایس ایچ اوز جو ہیں وہ ان کے رابطے نہ ہوں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت جلدی کنٹرول ہو سکتا ہے. لیکن جب سورس آف انکم ہی ڈپارٹمنٹس نے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کو بنا لیا ہوا ہے, ڈرگ پیڈلرز کو, ان کی انوالومنٹ ہے, جنہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے وہی اس میں انوالو ہیں, تو میرا خیال ہے کہ نہیں ہے. اس لیے ابھی جو ریسنٹلی ایک ججمنٹ آئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی نارکوٹکس کا کیس ہے وہ پولیس اسٹیشن کے آفیسر یعنی کہ ایس ایچ او کی مدیت میں ہوا کرے گا. یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ جب ایس ایچ او کی مدیت میں ہوا کرے گا تو ایس ایچ او کے نالج میں ہوگا اور ایس ایچ او اس پہ جواب دہ بھی ہوگا. ایس ایچ او کی نالج میں پہلے نہیں ہوتا؟ نہیں, پہلے تو ہوتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آگے ہیں انہوں نے آگے سے مینیج کیا ہوتا ہے. اگر کوئی موقع سے پکڑا نو ڈرگ پیڈلرز کو, اچھا, اور ایس ایچ او بھی بہت سارے انوالو ہیں. ابھی یہ ریسنٹلی میں بتا تو رہا ہوں کہ سیالکوٹ میں. پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ ایس ایچ او کی مدیت میں ہوگا تو اس سے مزید میرا خیال ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہوگی. اور اس پہ چیک اینڈ بیلنس اگر رکھتے ہیں, اگر یہ اس کو جو ایکویٹل ہوتا ہے اس کو رسپانسیبل ٹھہرائیں انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو, کمپلیننٹ کو, اور پروسیکیوشن بھی اپنا کام پورا کرے. جب پروسیکیوشن چلان پاس کرتی ہے تو ساری فائل ان کے ہاتھ سے گزرتی ہے. وہ کیوں نہیں اسے امپروو کر رہے, کیوں نہیں اس سے دیکھ رہے؟ جو انویسٹیگیشن میں لکونے رہ گئے ہیں وہ پروسیکیوٹر تو نکال سکتا ہے نا. پروسیکیوٹر بھی مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں, وہ سائن کر رہے ہیں, وہ اپنے معاملات علیحدہ سے چل رہے ہیں. اگر اس پہ چیک اینڈ بیلنس پولیس اسٹیشن لیول پہ ہو, ایس ایچ او, اور اگر وہ کوئٹل ہوتا ہے فالس امپلیکیشن کا, دیکھیں آپ نے کوئی ریئر کیسز ہوں گے جب آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں, پولیس نے اگر دے بھی دیا ہے تو پولیس سمجھ دیا کہ یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی پالیسی ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ نہیں چھوڑنا. اگر وہ غلط بھی ہے تو پولیس یہ آپ کو کہہ دے کہ چلے ہم یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں, لیکن وہ اپنے انویسٹیگیٹنگ یا پیٹی بھائی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے کہ کیوں تم نے فالس کیس رجسٹر کیا ہے, کیوں اس سے اگر 10 گرام یا 100 گرام برآمد ہوئی ہے کیوں تم نے 2000 گرام اس پہ ڈالی ہے. یہ نالج میں اس ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز کے نالج میں ہے, لیکن اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں آتی, نہ یہ پالیسی چینج کرتے ہیں. اور اگر ثابت ہو گیا ہے, اگر وہ پولیس آفیسر کے خلاف شواہد ہیں تو کیوں نہیں اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ایف آئی اے کو دی جاتی. یعنی کہ اب جب ایس ایچ او کی مدیت میں آگے ہیں یہ مقدمات جو ہیں, تو 2 یعنی کہ اس میں ایونچویلٹیز ہیں. ایک تو ایونچویلٹی یہ ہے کہ یہ پروسیکیوشن اچھی ہوگی, فائل اچھی بنے گی. دوسری ایونچویلٹی یہ ہے کہ ایس ایچ او صاحب مزید امیر ہو جائیں گے. نہیں, میرا خیال ہے اس سے چیک اینڈ بیلنس مزید امپروو ہوگا. ہاں, یہ جو اللہ کرے. پھر دوسرا یہ ہے کہ جتنی بھی کوانٹٹی کسی سے برآمد ہو رہی ہے, یہ اداروں نے یہ ختم کرنا تھا. اداروں نے لوگوں کو مجرم بنانا یا ان کو کہہ لیں کہ ڈرگ پیڈلر بنانا شروع کر دیا. جب وہ جیل میں جاتا ہے, وہ پہلے شاید وہ پینے کے لیے لینے گیا, سگریٹ کے حد تک لینے گیا, اس کو آپ نے جیل میں بھیج دیا, وہ سارے ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس کے لنکس بن رہے ہیں. جیل میں جا کے پاکستان میں بندہ زیادہ خراب ہی ہوتا ہے, بہتری کی امید نہیں ہوتی, ری ہیب کا کانسیپٹ نہیں ہے. اور پھر آپ نے اس پہ ڈال دی, اس نے فیس کیا, تو سوسائٹی نے اس کو سپورٹ کیا کہ وہ غلط لائن پہ جائے, بجائے اس کو کہ جتنے گرام جتنی وہ سزا فیس کرتا اور اس کو اس لائن کو چھوڑتا. اور ہم نے اس پہ اور پھر ہم نے اسے اس کے گھر والوں کہا کہ ایسے اتنی یہ ہماری فلفلمنٹ کرو ڈیمانڈس, ادروائز یہ فیس کرنا پڑے گا. وہ اس سے جو ہے نیگیٹو امپیکٹ پڑا اور یہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے.
Thank you very much, Usman sir, for being with us. I hope that this session was informative for you guys. I hope it will help you in your practice. If you are a druggie, I would like to let you know, ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਯਾਰੋ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਸਜਣਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. So have a nice day.